बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं। रमजान एहसास के साथ में खुशदीद कहते हैं। अभी हम बात करेंगे जो रोज़ा रखने वाले हैं, जो थोड़ी बड़ी एज के हैं, उनकी जो प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए, और रोज़ा रखते हुए सहरी करते हुए कौन कौन सी जो ग़िज़ाएं उन्हें खानी चाहिए, और अफ्तार में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि स्पेशल रमज़ान में हमारा ये सेगमेंट होता है जिसमें माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद होती है, और रमज़ान से रिलेटेड आपको बता रहे होते हैं कि अगर आपने अपना वेट कम करना है तो आपको क्या खाना चाहिए, और अगर आप डायबिटिक है या इसके अलावा आपको कोई बीमारी है तो आपकी प्लेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो सहर में आपने खाना, जो सहरी में आपने खाना, वो प्लेट में क्या होना चाहिए, और जो अफ्तारी में आपने खाना उस प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा आज हम चिया सीड के हवाले से भी बात करेंगे। जो वेट कम करने वाले लोग हैं, चिया सीड किस हद तक आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान शिफा अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शिफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं शिफा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शिफा, आज बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रही हैं, और जो आपका फ्लोरा से बड़ी जबरदस्त लग रहा है शिफा, लग रहा है शिफा। थैंक यू। अच्छा शिफा, जो बुजुर्ग है थोड़े बड़े, जैसे हमारी माएँ हैं या हमारे वालिद मोहतरम हैं, वो रोजे रख रहे होते हैं, जाहिर है अब थोड़ी एज भी ज्यादा हो जाती है, तो उनकी सहरी में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए उनकी प्लेट में? बड़ी उम्र के साथ जो है इनके साथ होता ही है कि चूंकि एजिंग का प्रोसेस इनका चल रहा होता है, तो इनमें प्रोटीन लॉसेज यानी मसल लॉस अगर आप देख रहे होते हैं वो हो रहा होता है। स्किन इनकी सैग कर रही होती है, एट टाइम्स मैदे में डाइजेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, और एक जनरलाइज वीकनेस की ये लोग करते हैं कंप्लेन की जनरलाइज वीकनेस। कुछ लोगों को हड्डियों को या घुटनों के मसाइल भी हो रहे होते हैं, बोन्स चूंकि एज कर रही होती हैं। तो उस हवाले से मुझे देखना पड़ता है कि रोजा जो है वो, और ज़ाहिर है लोग रोजा रखना भी चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इनका एक ख्वाहिश होती है कि हम रोजा जरूर रखें। तो हम ये देखना चाहते हैं कि रोजा जो है वो इनके लिए रिफ्रेशिंग ही साबित हो, इनके लिए अच्छा ही साबित हो, बजाय इसके कि इनकी बॉडी को और डिप्लीट करे। लेकिन और ये बड़ी आसानी से हम अचीव कर सकते हैं अगर हमारी सहरी अच्छी हो और अफ्तारी अच्छी हो। तो सहरी में इनका होना ये चाहिए कि उसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कोई ना कोई एक फॉर्म, जिससे मेरी मुराद है कि रोटी हो चक्की के आटे की, सफेद आटे की ना ले, या फिर ये ग्रेन्स कोई भी शक्ल के, जैसे जौ है या सत्तू है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें तलबीना मिलता है। तलबीना एक इस तरह का एक डिश थी जिसके अंदर जौ के आटे को दूध में या पानी में पका के उसमें शहद डाल के या खजूरों के साथ वो इस्तेमाल करते थे, वो भी होल ग्रेन्स आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अक्सर एक जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं ना, वो थोड़ा आसान वाली खुराक जैसे कि रस, बन, चाय, इस तरह की चीजों पे आ जाते हैं, और वो प्रोटीन्स को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि अंडा खाने से ये हो जाता है या गोश्त हम नहीं पसंद करते, इस तरह की चीजें। तो उसकी वजह से नेचुरली इन लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की इंटेक कम हो रही होती है, जबकि इनको एक मुनासिब मिकदार में प्रोटीन की जरूरत है। तो अंडा जो है, बेशक अगर जर्दी नहीं लेनी, अगर तो जर्दी बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें बहुत से मल्टीविटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, लेकिन अगर एक अंडा या 2 सफेदियां बोलें, चिकन की कोई फॉर्म या फिश इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि वो वाइट मीट आ जाती है। उस तरह से मसालों का ध्यान रखें कि सहरी में तेज मसाले इस तरह के इस्तेमाल ना करेंगे, बाद में प्यास लगे इनको। लेकिन अगर इस तरह की चीजें सहरी में लेते हैं बहुत अच्छी चीज है। सहरी में एक और बड़ी अच्छी चीज है दही। दही लेने से सारा दिन जो है वो प्यास लगने का इस्तेमाल कम हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आपने उसमें बहुत ज्यादा चीनी या नमक नहीं डाला, और उसके अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से सारा दिन हमारी प्यास जो है वो कंट्रोल रहती है। तो ये एक अच्छी सहरी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा शिफा, थोड़ा साथ हम चिया सीड के हवाले से भी बात करते हैं। चिया सीड बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा होता है, जो वेट कम कर रहे होते हैं वो लोग तो कहते हैं जी चिया सीड के बगैर तो आपका वेट कम हो ही नहीं सकता। साथ साथ थोड़ा इसको भी लेके चलते हैं, चिया सीड है क्या और वो किस हद तक फायदेमंद है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो ग़िज़ाएं हैं उसमें आप चिया सीड का इस्तेमाल करके अपना वेट कम कर सकते हैं, या क्या सिर्फ ये वेट कम करने के लिए या इसके अलावा भी इसके कोई फायदे? अच्छा, चिया सीड में असल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जिसको खास करके के फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनको कहते हैं। अब मेरी राय के मुताबिक दुनिया में 2 ही किस्म की फैट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। एक ओमेगा 3 बहुत अच्छी है, और एक जो आपको जैतून के तेल से मिलती है। ओमेगा 3 जो है ये कुछ हमें मछली से या मछली के तेल से
یا چیا سیڈ سے یا اخروٹ وغیرہ سے اس طرح سے مل جاتی ہیں السی کے بیچ سے بھی. تو چیا سیڈ جو ہے یہ خزانہ ہے اومیگا 3 کا, یعنی گڈ فیٹس کا خزانہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو ہم استعمال کریں تو اس سے نہ صرف یہ کہ فائبر اچھا مل جاتا ہے بلکہ اس کے اندر ہمیں گڈ فیٹس آ جاتی ہیں. تو اس کا سیٹائٹی ویلیو بہت ہے, یعنی کہ پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. اور دوسرا اگر ان کو سحری میں کنزیوم کیا جائے تو ان کی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھگو دیا جاتا ہے, وہ جب پھول جاتا ہے سیڈ تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں. ان کی ایک جیلنگ کی وہ پراپرٹی یعنی واٹر ہولڈنگ پراپرٹی ہے. تو اگر یہ لے لیے جائیں تو وہ پیٹ میں اسٹے کرتے ہیں کافی دیر تک, یعنی تھرو آؤٹ دا روزہ وہ پیٹ میں موجود رہیں گے اور وہ اپنا پانی تھوڑا تھوڑا ریلیز کرتے رہیں گے, جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اتنی پیاس نہیں لگے گی, آپ کا ہائیڈریشن اسٹیٹس بہت اچھا رہے گا. اور ویٹ لاس کے حوالے سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو جو لوگ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائپ آف گڈ فیٹ دی ہے. باقی قسم کی خراب قسم کی چکنائیاں جو جیسے تیل ہوتے ہیں, کوکنگ آئل ہر قسم کے یا فرائڈ چیزیں, وہ استعمال کرنے کے بجائے اس میں سے کیلریز اگر ان کو آ رہی ہیں تو وہ اچھی فیٹ سے آ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ بہت ہی سپیریئر قسم کے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آ رہی ہیں. اور پھر فائبر جو کہ ان کی بھوک کو کم کرے گا, یعنی پیٹ بھرا ہوا رہے گا. فل اب جو ایک لو انرجی کی کیفیت رہتی ہے نا کہ تھک کے کھانا بھی ہے کھانا لیکن پھر بھی ختم کی ہے اور اس طرح کی چیزیں, تو وہ نہیں ہوگا. پھر یہ کہ فائبر ہونے کی وجہ سے نا آنتوں کا فیل بہت اچھا رہے گا, تو قبض نہیں ہوگی. یہ دے ول بی ویری بینیفیشیل. ٹھیک ہے. شفا, کیا جیسے ہمارا ٹاپک بھی ہے بڑی ایج لائک پیرنٹس کے حوالے سے جو روزے رکھ رہے ہوتے ہیں جن کی تھوڑی ایج زیادہ ہو جاتی ہے, کیا ان کو بھی آپ سحر میں چیا سیڈ دے سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے نہار منہ آپ ایک گلاس لے لیتے ہیں چیا سیڈ, اس کے 10-15 منٹ کے بعد پھر آپ پراپر جو سحری ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں, سحری میں پراٹھا بھی کھا رہے ہیں دوسری چیزیں بھی کھا رہے ہیں, تو کیا بزرگوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں جی, چیا سیڈ اولڈ ایج کے پیپل جو ہیں ان کے لیے اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کیونکہ اکثر ان لوگوں کو کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہے, اور وہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب ایجنگ ہوگی تو آنتے یا اسٹمک تھوڑا سلگش ہو جاتا ہے, اور اگر ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیزیز بھی چل رہی ہے تو یہ اکثر اوقات یہ اس چیز کی شکایت ہوتی ہے کہ میرے میں تیزابیت ہو رہی ہے یا کانسٹیپیشن رہتی ہے اس طرح کی. تو اس کے لیے مختلف ریمیڈیز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ون آف دا بیسٹ ریمیڈی کین بی چیا سیڈ سے بھگو کے اسی طرح سے استعمال کیا جائے, اور بہت اچھے اولڈ ایج کے پیپل کے لیے یہ ثابت ہو سکتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. شفا, ایک تخم ملنگا ہوتا ہے اس کا بھی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اکثر لوگ چیا سیڈ اور اس کو ایک طرح کا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا اس کے فائدے ایک ہی طرح کے ہیں یا مختلف ہیں؟ نہیں, تخم ملنگا جو ہے وہ ہمارا لوکلی پروڈیوسڈ ایک سیڈ ہے. نیاز بو یا تلسی کے پودے پہ یہ لگتے ہیں سیڈ ہوتے ہیں, اس کو بیزل سیڈ کہتے ہیں, چیا سیڈ نہیں ہوتے. چیا سیڈ لوکلی پاکستان میں پروڈیوس نہیں ہوتے, یوزلی دے آر امپورٹڈ فرام آؤٹ سائڈ. تو جو ہمارے تخم ملنگا ہے اس کے اندر آپ کو اومیگا 3 نہیں مل رہے, اس کے اندر کوئی خاص نیوٹرینٹس نہیں ملتے, لیکن تخم ملنگا میں آپ کو فیٹی ایسڈ وغیرہ نہیں ہے اور کوئی خاص نیوٹرینٹس نہیں ہے. وہ آپ کو ویٹ لاس کے لیے اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت اچھے ہیں, اور وہ سستے بھی بہت سستے ملے. چیا سیڈ تھوڑے سے مہنگے ملتے ہیں آپ کو بیکاز دے آر امپورٹڈ نا, تو اس لیے وہ مہنگے ملتے ہیں. تخم ملنگا تو بآسانی آپ کو دستیاب ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ وہ ویٹ لاس کے لیے بہت اچھے ہیں, قبض کے لیے بہت اچھے ہیں, سیٹائٹی کے لیے بہت اچھے ہیں, لیکن اومیگا 3 وہ نہیں دیں گے, لیکن وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ تخم ملنگا جو جس تلسی کے پودے پہ لگتا ہے اس کے پتے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹورنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کو اولڈ پیپل میں بھی جن کو کھانسی کی یا بلغم کی گلا صاف نہیں ہوتا, اس کے پتے جو ہیں وہ بہت اچھے ان کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا قہوہ بنا کے پی لیں یا اپنے مختلف اس میں چٹنیوں وغیرہ میں اس کا استعمال کریں. نیاز بو یا تلسی اس کو کہتے ہیں, بہت اچھی چیز ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن وہ چیا سے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, اومیگا 3 کی وجہ سے نا مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مختلف ہیں. شفا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپغول جو ہے اس کو استعمال آپ پہلے کر لیجئے سحری سے, تو اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اگر آپ چیا سیڈ استعمال کریں تو پھر اسپغول کا استعمال آپ نہیں کریں گے, چھلکے کا استعمال نہیں کریں گے؟ اگر آپ چھلکے کا استعمال کریں تو پھر ضرورت نہیں کسی اور چیز کا استعمال کرنے کی؟ ہاں جی بالکل, چیا سیڈ سپیریئر ہے. اسپغول کے چھلکے میں نیوٹرینٹس تو کوئی بھی نہیں ہوتے, چیا سیڈ میں آپ کو فائبر کے علاوہ نا نیوٹرینٹس بھی آ رہے ہیں, تو اس لیے بہت سپیریئر ہے. اگر آپ نے چیا سیڈ یوز کر لیے پھر اسپغول لینے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا فائبر. اسپغول کے چھلکے کے یہ فوائد ہو سکتے ہیں کہ یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے, بیکاز اس سے قبض کا فیل قبض رفع ہوتی ہے اور ٹھیک سے پاس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے
کولیسٹرول باڈی میں کم ہوتا ہے. تو وہ لوگوں کو اس طرح سے مسائل ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ چیا سیڈ بھی وہ کر دیں گے. تو چیا سیڈ ذرا زیادہ سپیریئر ہے, لیکن جو جن کو اویلیبلٹی کے ایشوز ہوں وہ بہرحال اسول بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ون آف دیز ٹو تھنگز لی جا سکتی ہے. دونوں کو استعمال. ٹھیک ہے شفا, کیونکہ ویسے بھی کھجور جو ایک مکمل غذا ہے اور پراپر ایک میل ہے, اور پھر سنت بھی ہے, اور رمضان میں اس کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے. بڑی ایج کے لوگ زیادہ تر ہمارے یہاں ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے, تو کھجور کے حوالے سے بتائیے گا کیا وہ سحری میں کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر سحری میں کر لیا ہے تو کیا پھر اس کے بعد افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا مطلب پورے دن میں ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں, جن لوگوں کو کوئی ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہیں, بہت سے آپ نے اور بھی پہلے سے دیکھا ہوں گے دے آر ویری ہیلدی, ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی, تو وہ تو سحری میں بھی کر سکتے ہیں اور افطار میں بھی بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو لمیٹیشن ہے, ڈائبیٹک ہیں یا کسی وجہ سے ہم نے منع کیا, یا پیسن کے کوئی ایشوز ہیں, رینل ایشوز, گردے کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں, تو میں بھی تب ہمیں لمٹ کرنی پڑے. کھجور ہونا نارمل ہیلدی پیپل کے لیے تو جب میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے یا کچھ ایسی چیز لینے کو دل کر رہا ہے کہ میٹھا کھانا ہے, تو کھجور از دا بیسٹ ڈیزرٹ, کہ اس کے اندر پوٹیشیم ہے, میگنیشیم بہت اچھا پایا جاتا ہے. اولڈ پیپل جو ہیں کچھ ڈیفیشنسیز ان میں زیادہ ہو جاتی ہیں, جیسے میگنیشیم کی ڈیفیشنسی کے رسک پہ ہوتے ہیں, وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کے رسک پہ ہوتے ہیں, تو میگنیشیم ادھر سے بہت اچھا ان کو یہ کھجور سے اچھا مل جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ اچھی چیز ہے کھجور, دونوں وقت استعمال کی جا سکتی ہے, مطلب ایشو نہیں ہے, دونوں میں استعمال کی جا سکتی ہے, اور لیکن ایک ایک کی جائے. جی بالکل, ایک بھی نہیں. دیکھیں یہ بھی پیشنٹ کے نا ایج پہ, اور اس سے کچھ لوگ بہت کمزوری کا شکار ذوق ہو جاتا ہے ان کو بہت زیادہ, دبلے پتلے سے ہیں, تو وہ لوگ تو 2 سے 3 بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ظاہر ہے کچھ ایسے اولڈ پیپل ہیں جو موٹاپے کا شکار ہیں اور پہلے وہ ویٹ کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں, تو آف کورس ان کے لیے صرف ایک مناسب ہوگی. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا بات کر لیتے ہیں بزرگوں کے حوالے سے, تو ساتھ ساتھ بات کر ہی رہے ہیں, تھوڑا بچوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں, جو جن کا یہ فرسٹ رمضان ہے جس میں وہ روزے رکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے گروئنگ ایج میں بچے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے کمزور بھی ہوتے ہیں نا, اس طرح سے اتنے ہیلدی نہیں ہوتے, آج کے بچے ہیلدی فوڈ کھا بھی نہیں رہے ہوتے. ان کی پلیٹ کے حوالے سے بتا دیجیے شفا, ان کی پلیٹ میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر لینی چاہیے؟ سحر میں تو زیادہ تر نہیں کھایا جاتا, افطار میں پھر بھی کچھ بچے جو ہے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں, افطاری میں شوق سے بیٹھ بھی جاتے ہیں, سحری میں تھوڑا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پانی زیادہ رات کو زیادہ پیا ہوتا ہے, تو بچے کہتے ہو کہ ایک تو نیند سے اٹھنا پڑ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی. تو کیا چیزیں ایڈ کی جائیں اگر وہ کم بھی کھا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی باڈی کی جتنی نیڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہو؟ جی, بچے جو نیو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ واقعی سپورٹ سسٹم ایک ذرا ان کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ ان میں بڑا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے رکھنا ہے, اور وہ بڑے سالوں سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں کا کہ ہم روزہ رکھیں گے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اچھا تیل کا استعمال, جو ہم پراٹھے اور فرائیڈ چیزیں ہیں, تو ایٹ ٹائمز بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنل سب کھا رہے ہیں تو بچہ لیفٹ آؤٹ, اور بچوں کی ایپیٹائٹ بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے کہ بڑے ان کو شوق ہوتا ہے جب افطار میں ہم یہ کھائیں, پکوڑے کھائیں. اس میں ایک ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ویرائٹی نہ رکھیں, کوئی ایک فرائیڈ آئٹم اگر آپ نے بنانا ہے یا کسی میں آپ تیل کا استعمال کریں تو کوکنگ آئل کی بجائے آپ آلیو آئل کا استعمال کر سکیں تو وہ بہت ایک اچھی چیز ہو جائے گی. پراٹھا صبح ناشتے میں بچے کھا لیتے ہیں, بڑے اسکول اگر جانا ہے, ان کی ایکٹیویٹی ہے, بھاگ دوڑ کرنی ہے, اور نئے روزے رکھنے شروع کیے ہیں, تو آپ پراٹھا ان کو آلیو آئل میں بنا دیں, انڈا ضرور دیں اس کے ساتھ, اور بچوں کو بھی ترغیب دیں ذرا یہ سبزیوں کی طرف, ان کی پلیٹ میں سبزیاں ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس کا فلنگ افیکٹ ایک رہے بہرحال. اور نٹس کی طرف لائیں بچوں کو, نٹس جو ہیں صبح اگر سحری کریں تو 7 سے 15 بادام بھگو کر چھلکا کاٹ کر وہ دیں. بچے بعد میں یہ ضرور کہیں گے, افطاری سے یہ ضرور کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی آرڈر کروا دیں, کوئی جنک فوڈ آ جائے جیسے عادت پڑی ہوتی ہے, تو وہ اتنی مناسب چیز نہیں ہے, روزے کی ایسنس کے خلاف ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ رمضان میں اتنا بہت زیادہ کھانا پینا لیوشلی نہیں کرنا چاہیے. یہ کلینزنگ کا, ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس میں باڈی کی بھی کلینزنگ ہو جائے اور ہم اسپرچولی بھی تھوڑا, تو اس میں ان کو فروٹس کی طرف زیادہ لے کے آئیں. اب جیسے ابھی موسمی جو پھل ہیں اس کے اندر تربوز آئے ہوئے ہیں, خربوزہ وغیرہ آیا ہوا ہے, اسی طرح سبزیوں کی طرف بھی ان کو اسموتھیز بنا دیں, اور اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی اس طرف لے کے. دودھ بہت اچھی چیز ہے, دودھ چھوٹا بھی دیا جا سکتا ہے. بچے جو ہے نا ان کو ہم نے عام طور پر دودھ چھوٹا کو بہت ویلنائز کیا ہے, لیکن کنٹرول طریقے سے وہ بالکل دیا جا سکتا ہے کہ ذرا سی آپ نے وائٹ ڈرنک ڈالی ہے. بالکل شفا, آپ نے ہمارے لاسٹ شو میں بھی دودھ سوڈے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ آپ کی بونس کو نقصان نہیں پہنچاتا, کیونکہ کچھ لوگ عرصہ دراز سے ہم دودھ سوڈا ایک سوغات کے طور پہ پیتے آ رہے ہیں. گرمیوں میں اسپیشل کوئی مہمان بھی آتے ہیں تو بڑی جب ہم نے کسی کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو دودھ سوڈا بنا کے ہماری مائیں جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں کہ جی آپ اس کو ضرور نوش فرمائیں. تو اگر وہ ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا تو کیا فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے جو
تو مطلب اگر خالص دودھ پی رہے ہیں آپ اور اس میں کوئی بھی ایسے مشروبات یا کوئی بھی ایسی ڈرنکس ہم نے ایڈ نہیں کی, اس کا پینا اور ایک دودھ سوڈا پینا, کیا دونوں کے فائدے ایک جیسے ہوں گے؟ ہاں جی, دودھ سوڈا جو ہے نا وہ آپ کو دودھ کی مکمل غذائیت دے رہا ہوتا ہے, پرووائڈیڈ آپ اس میں ایڈیشنل کوئی فلیور نہیں ڈال رہے, کوئی ایڈیشنل چینی نہیں ڈال رہی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دودھ کے اندر آپ نے 1 چمچ چینی ڈال دی ہے تو وہ اتنا ہے, اگر آپ 0 کیلوری ڈرنک لے رہے ہیں تو وہ ایڈیشنل چینی بھی نہیں آ رہی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری ٹریڈیشنل, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہماری ٹریڈیشنل بڑے صغیر کی وہ ڈرنک بنی ہوئی ہے, سب سے پیتے آ رہے ہیں بالکل, اور اس کے ساتھ وہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے کچھ کسی نے کہہ دیا کہ فاسفورک ایسڈ ہے, وہ اتنا خطرناک ہے, اور وہ سارا وہ کچھ بھی نہیں ہے, فاسفورک ایسڈ اس کے اندر ہے ہی نہیں, اول تو وائٹ ڈرنک کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے, اور وہ بائنڈ نہیں کر رہا, وہ کوئی ہڈیوں کو نقصان, یعنی دودھ کی غذائیت کسی بھی طرح وہ سوڈا ملانے سے امپیئر نہیں ہو رہی. پرووائڈیڈ یہ کہ سوڈا کی مقدار کم رکھی. سوڈا ایک سیلف خطرناک ہے, یعنی کہ اگر بچے یا بڑے جو ہیں وہ افطاری کے وقت گلاس بھر بھر کے سوڈا پیتے ہیں کاربونیٹڈ بیگ, وہ نہیں مناسب, اس میں غذائیت نہیں ہے. لیکن دودھ سوڈا کا ایک بھرا ہوا گلاس جس میں دودھ زیادہ ہے, ذرا سا سوڈا ہے, فلیور آ گیا, اور ایک سوڈے کا گلاس, دونوں برابر نہیں ہے. جو دودھ سوڈے کا ہے وہ پوری دودھ کی غذائیت دے گا, اس میں سے کیلشیم آئے گا, وائٹامن B12 آئے گا, پروٹین آئے گی, تو وہ ایک ریفریشنگ ڈرنک ہو جائے گی. بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بوڑھوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, بوڑھوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز پنیر ہو سکتی ہے. جن لوگوں کو لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں دودھ پینے سے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, شاید ان کو دودھ سوڈا بھی اکثر ہضم کرنا ہو جاتا ہے, لیکن پنیر, گھر کا بنا ہوا پنیر جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, وہ پیٹ میں گڑبڑ نہیں کرتا, اس میں کیلشیم بھی بہت اچھا آتا ہے. وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ انکلوڈ کرنے کے لیے, جیسے کہ کریم ایڈ کی جائے تو پنیر ایڈ کی جائے اپنی ڈائٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے شفا, بہت سے لوگ جو ہے نا ڈرنکس کے علاوہ بہت سے کلرفل جو مشروبات ہوتے ہیں ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. کچھ چاکلیٹ فلیور میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں بچوں کو تاکہ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, وہ پینا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے یوز ٹو بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے, آپ بچوں کے لیے, ان کی گروئنگ, کیونکہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ بہتر ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جتنے بھی رنگ برنگے مشروبات, فلیور ڈرنکس, اس میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہے, پھر نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس سے بچوں کے دانت خراب ہونے کا, ان کی ہڈیاں ٹھیک سے گرو نہیں کر پاتی ہیں, ان کی جو ڈیفیشنسیز آلریڈی ان کے باڈی میں چل رہی ہیں, کوئی وائٹامن ڈی کی چل رہی ہے, کوئی اور پوٹیشیم کی, وہ پریسیپیٹ زیادہ ہوتی رہتی ہے ڈیفیشنسی. تو یہ اتنی شوگر لیڈن بیوریجز لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے چینی لینی ہی ہے, اس کے لیے کھجور ہے, فروٹس موجود ہے, وہاں سے چینی لینے کی عادت ڈالنی چاہیے. بجائے اس کی سفید چینی کا استعمال جتنا ترک کر دیں اتنا ہی بہتر ہے. بچوں کو اس طرح کے مشروبات کی بجائے نا ریفریشنگ ڈرنکس جو سادہ سادہ ہماری ہیں, دودھ ہے, لسی ہے, اس طرح کی چیزوں پہ لایا جائے, یہ زیادہ بہتر چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شفا آپ کے قیمتی وقت کا. جیسے شفا فرما رہی تھی کہ بچے اگر دودھ سوڈا پینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ہمارا بڑا ہی ٹریڈیشنل سا ایک ڈرنک ہے جو بڑے محبت سے بنایا جاتا ہے, گھر والے بڑے محبت سے پیش کرتے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہڈیوں کو نقصان نہیں ہوتا. وہ ایک جو مت چل رہی تھی نا کہ دودھ سوڈا نہیں پینا چاہیے, جو اصل دودھ کی غذائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی دودھ کی جو غذائیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے بچے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ فروٹس ایڈ کریں, ویجیٹیبلس جو ہے زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھلائیں, جو جن کا فرسٹ رمضان ہے جس میں وہ روزے رکھ رہے ہیں, مطلب پہلا روزے رکھنے والا رمضان ہے ماشاءاللہ سے جو بچوں نے آغاز کر دیا ہے, ان کے لیے ان کی جو ڈائٹ ان کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ہیلدی فوڈ لیں, کیونکہ بچے تھوڑا کھانے کے چور ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے نہیں کھا پا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بزرگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وہ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ مکمل ایک غذا ہے, سنت بھی ہے, اور رمضان میں تو ویسے کھجوروں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیوریٹ ویسے تو میری بھی ہے, بہت زیادہ مجھے پسند ہے, اور آپ سحر میں بھی لے سکتے ہیں ایک کھجور, اور آپ افطار میں بھی لے سکتے ہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کوانٹٹی کتنی لے رہے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوانٹٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو آف کورس اگر آپ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ ارم سر کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. آج بڑا اہم ٹاپک تھا, توبہ کرنے کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ توبہ کس طرح سے کرنی ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب تک آپ ندامت آپ کو نہ ہو, شرمندگی نہ ہو, اور آپ یہ مکمل طور پہ یہ نیت نہ کر لے کہ نیکسٹ ٹائم یہ چیز نہیں ہوگی, کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, بغض رکھنا, کسی کے بیک بائٹنگ کرنا, یا کسی کے حقوق جو ہیں ان کو ہڑپ کر جانا, کسی کے حقوق کھا جانا, ان کے حقوق نہ ان کو دینا, جن میں یتیم بھی ہیں, مسکین بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی ہیں, سب لوگ ہیں, یہ تمام تر لوگ جو ہیں, اگر ان کے حقوق جو آپ پورے نہیں کریں, اور ویسے بھی یہ بڑا خوبصورت ایک ریلیشن شپ ہے حقوق اور فرائض کا. اگر آپ کسی کے حقوق جو ہیں وہ دے رہے ہیں تو آپ اپنا فرض بھی ادا کریں, اور جو حقوق لے رہے ہیں تو ان پہ بھی کچھ چیز جو ہے جو فرض ہے وہ عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے جو حقوق ہیں جو دوسروں پہ ان پہ ہیں دوسروں کے, ان کو بھی پورا کریں. اور ناظرین, اب رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.